अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। नाज़रीन, आज और कल के प्रोग्राम का आगाज़ नॉर्मली मेरे वैसे नहीं किया जैसे मैं हमेशा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, एक्साइटमेंट के साथ, होप के साथ, ऑप्टिमिस्ट होकर मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। लेकिन कल का और आज का जो दिन है, मैंने ये पर्सनली इस चीज़ को फील किया जब मुझे कहा गया कि आपने ये ट्रांसमिशन करनी है और मैं इसकी तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या बोलूँ या किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूं कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन 5 अगस्त के हवाले से इस टीवी स्क्रीन के थ्रू दे सकूं। अगर आप आज कल के दिन की बात करें तो बेशुमार स्क्रीन पर बेशुमार एंकर्स को बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आप इस चीज़ को कंडेम करते हुए देख सकते हैं। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल जो मैं आज अपने पैनल से पूछूंगी, आप लोगों के सामने भी रखूंगी, वो सिर्फ और सिर्फ ये कि आखिर हम क्या कर सकते हैं और अब तक हमने क्या किया है। इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की आईनी हैसियत 5 अगस्त को ख़त्म कर दी गई। आर्टिकल 375 और 35A इसके खात्मे के बाद अब वहाँ पर भारत से आए, हिंदुस्तान से आए वो लोग बड़ी आसानी से मुलाजमतें कर सकते हैं और बगैर NOC बड़े बड़े सरमायाकार आकर वहाँ पर बड़ी आसानी से ज़मीन खरीद कर वहाँ पर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े हैं और मोदी सरकार का वो प्लान, वो स्ट्रैटेजी जो वो लेकर चल रहे हैं बड़ी आसानी से पूरा किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? ये 3 अल्फाज जो कि कल के प्रोग्राम के क्रक्स के तौर पर मैंने निकाले हैं, सिफारती, सियासी और अखलाकी जिम्मेदारी निभाते हुए आज पाकिस्तानी इस पॉइंट पर स्टैंड कर रहे हैं कि हम किस किस्म की मसलियत को साथ लेकर चल रहे हैं। इंडिया ने, भारत ने 12 दफा हमें इस चीज का यकीन दिलाया है कि इस तरह से जंग के बारे में सोचा जा सकता है, या यूं कहें कि 12 दफा हमें बताया है कि इस तरह से अपनी बात मनवाते हैं, अपना पैगाम दुनिया तक, पाकिस्तान तक, पाकिस्तानियों तक, कश्मीरियों तक इस तरह से पहुंचाते हैं। 12 दफा हमें इस चीज का यकीन दिलाया जा चुका है भारत की जानिब से कि अपनी बात इस तरह से मनवाई जाती है। लेकिन हम अब भी किस मसलहत के तहत चुप हैं? हमारी अफवाज, हमारी एजेंसीज, वो तमाम इदारे, वो तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो काम कर रहे हैं, आखिर हम क्यों, अगर एक लम्हे को रुक कर आप सिर्फ मुझे इस सवाल का जवाब दें, आप सब देखने वाले, मेरा पैनल भी जिनसे मैं सवाल जरूर करूंगी, आगाज में करूंगी, अगर इंडिया पाकिस्तान की जगह होता तो क्या रिएक्ट करता, किस तरह से जवाब देता या किस तरह से एक्शन करता तो रिएक्शन मिलता? बस आप ये सोच लें, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि भारत अगर पाकिस्तान की जगह पर होता तो क्या करता। हमें भी क्या वही करना चाहिए? या 5 अगस्त का वो दिन, मेरे ख्याल से अब वी नीड टू टेक डिसीजंस राइट नाउ, अब हमें फैसला करना पड़ेगा। हम अगर ये देखें, कल हमने प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, जो मैंने डिस्कस करके क्रक्स निकाला प्रोग्राम का, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी पेट्रियोटिक तो बहुत है कश्मीरियों को लेकर खास तौर पर, लेकिन हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि हमने उनका साथ किस तरह से देना है। हम जंग की बात पर डर जाते हैं और जाहिर सी बात है हम अमन के काजी लोग हैं, हम चाहते हैं कि अमन रहे, लेकिन अगर कश्मीरियों की बात की जाए तो वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार है इस चीज के लिए कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें ना भारत के साथ इल्हाक चाहिए ना पाकिस्तान के साथ चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। क्या उनका साथ देने के लिए हम मेंटली तैयार हैं? क्या पाकिस्तानी, क्या स्क्रीन के उस तरफ बैठे जो लोग हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं? इसका जवाब मुझे आज आप लोगों से चाहिए। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। खास तौर पर इनको इन्वाइट करने का आज मकसद ये है कि ये किस किस्म के डिपार्टमेंट्स में किस तरह से काम कर रहे हैं बेसिकली, और इस तरह से काम कर रहे हैं कि अपना हक बाखूबी अदा कर रहे हैं, लेकिन हम लैग कहाँ कर रहे हैं, डेफिशिएंसी कहाँ पर है, उन पॉइंट्स को क्लिक करने की जरूरत है। आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है सूबाई वजीर इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर है एजाज आलम ऑगस्टीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आज के पैनल से खास तौर पर डिस्कशन ये होगी कि सर हम थक चुके हैं इन तमाम बातों को, प्रोग्राम्स को, वर्ड्स को अदा कर करके। अब कश्मीरी लोग वो जो चीज़ें बेयर कर रहे हैं तो उनका क्या हाल होगा? हम तो सिर्फ बातें करके थक गए। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, इन्हें कहते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। सर अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैं ठीक हूँ जनाब। सर आपके तारुफ के बाद मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम 1 घंटे का ये भी खत्म हो जाएगा, 5 अगस्त का दिन भी खत्म हो जाएगा, 1 साल भी मुकम्मल हो गया। सर सिर्फ इस बात का जवाब बीइंग अ वजीर आप कैसे देंगे कि अगर आज इस मकाम पर भारत होता जहाँ पाकिस्तान खड़ा है तो क्या रिएक्शन आता? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में अमन की बात की है। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता रहा है। पिछले दिनों भी जब इंडिया का वो जो पायलट था उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो पाकिस्तान ने अमन की खातिर उसको छोड़ दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज था अमन की। लेकिन बदकिस्मती ये है कि भारत जो है उसकी हटदर्मी और उसका जो तरीक़ेकार है वो अमन की
بات کو کمزوری سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان کوئی کمزور ریاست ہے یا امن کی بات کرتا ہے۔ آپ نے جس طرح بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن اور شانتی سے سارے معاملات حاصل، کیونکہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں، آج بھی یونائٹڈ نیشن کے ٹیبل پہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ قرارداد یہ پڑی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جب آپ جنیوا کنونشن کے مطابق بھی دیکھیں تو وہاں جب امن ہوگا تو پھر انہوں نے وہاں پہ ریفرینڈم کرانا ہے یا الیکشن کرانے ہیں، لیکن انڈیا کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہاں وہ امن ہونے نہیں دیتے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب امن ہوگا تو یونائٹڈ نیشن کے مبصرین وہاں جائیں گے، وہاں الیکشن کی بات کریں گے، اور وہ یہ سارا کچھ ایک اسٹریٹجی کے ذریعے کر رہا ہے تاکہ وہاں پہ امن ہو نہ ہو اور کشمیریوں کو ان کا جو حق خود ارادیت کا جو مقصد ہے وہ کبھی بھی پورا نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس سلسلے میں ہمیشہ سے اس کی یہی رہے ہے، وہ چاہتا ہی جنگ ہے، وہ آئے دن جو کنٹرول لائن پر کرنا، وہ چاہتا ہے کہ جنگ کے ذریعے پوری دنیا کو ہم ثابت کریں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ تو میں دیکھیں پچھلے آپ اس سے پہلے جتنی حکومتیں آئی ہیں، ہم 5 فروری منا لیتے تھے، ہم کشمیر کمیٹی بنا دیتے تھے، لیکن ایک بات ماننا پڑے گی کہ موجودہ حکومت نے اس ایشو کو سفارتی سطح پر بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے، امریکہ جیسا ملک، وہاں پہ کبھی پریزیڈنٹ نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا نہیں کہا گیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ایک ڈپلومیسی تھی کشمیر کے بارے میں کہ جو ٹرمپ نے 2 دفعہ اس کا اعلان کیا، اور حالانکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ٹیکساس میں بہت بڑا شو کیا تھا مودی نے، اور پھر جس طرح جفیاں ڈر رہی تھیں، اور لگ رہا تھا کہ شاید ٹرمپ جو ہے اگلے دن اس بات سے مکر جائیں، لیکن اس بات کا بھی ٹرمپ پہ کوئی اثر نہ ہوا، اور پھر انہوں نے ٹریڈ ڈپلومیسی کے ذریعے کوشش کی کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں جو اس کا ٹریڈنگ ہے انڈیا کی، وہ بہت بڑی ایک اس کا والیوم ہے، تو انہوں نے اس کی بھی کوشش کی، لیکن ٹرمپ پہ پھر بھی اثر نہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ملاقات میں انہوں نے پھر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہے کہ آپ نے دنیا کو اس طرف متوجہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جاپان میں کبھی بھی اس ایشو پہ بات نہیں کی تھی۔ آج جاپان کا جو میڈیا ہے، جاپان کے جو رائٹرز ہیں، وہ کشمیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے میڈیا کو دیکھیں کہ اب وہ کشمیر کے بارے میں لوگوں کی رائے، لوگوں کی جو اس کو ہائی لائٹس کرنا شروع کر دی ہے۔ تو میں دیکھیں بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پروونشل منسٹرز، میں دیکھیں ہم یہاں پہ یہی کچھ کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں جنگ اس کا حل نہیں، انڈیا چاہتا ہے، اور جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے، اور پھر جو مودی کے بعد جو سیکنڈ چوائس ہے ان کی، وہ جو ان کے بی جے پی کی سیکنڈ چوائس ہے جو، وہ بھی اس طرح کے ان کے ارادے ہیں، اور RRS اور بی جے پی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ جیسا دیکھیں میرا پوائنٹ صرف اتنا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ان کا پلان کیا ہے، وہ ہمیشہ با آواز بلند اعلان جنگ کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے جیسچر سے، باڈی لینگویج سے، ان کے وربل کمیونیکیشن سے۔ یا پاکستان کی اگر بات کی جائے تو مجھے صرف اس بات کا جواب جو ہے وہ آج دیکھنے والوں سے بھی اپنے پینل سے خاص طور پر صرف چاہیے، سلمان صاحب بڑی اچھی بات کی اجازت صاحب نے صرف یہ کہ سفارتی سطح پر سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری پاکستان نے میرے خیال سے بہت زیادہ نبھانی ہے، وہ ابھینندن ہو یا کلبھوشن یادو ہو، ہم نے ہمیشہ جذبہ خیر سگالی کا پیغام دیا اور بخوبی دیا۔ لیکن اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر بھارت ہمارے پوائنٹ پر کھڑا ہوتا تو وہ کس طرح سے اس چیز کا جواب دیتا؟ کیا ہم وہ نہیں کر سکتے؟ بھارت جو ہے پاکستان کی پوزیشن پہ ہوتا اور اس کے معروضی حالات اکانومی کے وہی ہوتے جو پاکستان کے ہیں، تو بھارت بھی یہ حرکت نہ کرتا جو آج وہ کر رہا ہے۔ دیکھیں دنیا میں اب ایک معاشی طاقت کے طور پر بھارت ایک بڑا ملک ہے، عالمی دنیا کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد کوئی اخلاقی نہیں ہے، اس کی بنیاد ٹریڈ کی بنیاد کے اوپر ہے، جیسے ابھی منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، ایک بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ان کی۔ اچھا اب یہ جو منڈی کی جو معاملات ہوتے ہیں جس میں اکانومی بڑا ایشو ہوتا ہے،
بھارت کی بہت سی خرابیوں کے اوپر عالمی دنیا جو ہے، بڑی طاقتیں جو ہیں وہ خاموش رہتی ہیں اس کی اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے. ورنہ آج آپ دیکھیے نا، ابھی ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو آپٹیمسٹ رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں آپ سے بتاتا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، یورپین یونین، امریکہ اور برطانیہ کی پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں ہیں، ہیومن رائٹس کمیٹیاں، کوئی ایک ادارہ بتا دے جو اس وقت بھارتی بربریت کو کی حمایت کر رہا ہو. ایک بات، کوئی CNN، BBC، واشنگٹن پوسٹ، خلیج ٹائم، نیو یارک ٹائم، کوئی اخبار بتا دیں اب جو بندہ یہ بتا رہا ہو کہ جناب بھارت کا موقف درست ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ BBC کی رپورٹر نے آ کے جس انداز سے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فلم بنائی، ڈاکومنٹری بنائی، تو اس پہ بھارت کو کس طریقے سے غصہ چڑھا. اچھا، اب ہم نے عالمی دنیا میں بھی ایکسپوز کر دیا ہے. دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینک جو ہیں وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے، UN کی رپورٹ ہے 49 پیجز کی، جو کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر ایک خوبصورت جیل ہے. کل انڈیا کے سابق وزیر جو ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ایک جیل کی طریقے سے اس کو قرار دیا. اچھا انڈیا کے اپنے اندر سے ذرا دیکھیں، اروندھتی رائے، ٹھیک ہے، انڈیا کے اپنے اخبارات، انڈیا کے اپنے فنکار، اداکار، کھلاڑی، بڑے بڑے پرانے ادیب، شاعر، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کی جو پالیسی ہے اس اور کشمیر کے اوپر، اس نے بھارت کو داخلی طور پہ کمزور کیا ہے. اور یہ جو بھی اعجاز صاحب نے کہا نا، بڑی بات بالکل ٹھیک ہی کہ RSS اور مودی کا جو نیکسس ہے اس نے خود بھارت کی سلامتی کے اوپر سوالات اٹھائے ہوئے ہیں. وہ بھارت کو بھی چیلنج کر رہا ہے. اچھا، اب کشمیر کے اوپر دیکھیں، کبھی چین نہیں آیا تھا، اب آپ دیکھیے لداخ کی وجہ سے چائنا کہاں آ کے کھڑا ہو گیا ہے. ملائیشیا نے ہماری حمایت کی، ترکی نے ہماری حمایت کی. ابھی OIC کا اسلامی جو کشمیر گروپ ہے اس کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے بات کی. اچھا، UN کی اپنی ریزولوشنز ہیں. اچھا، ٹرمپ امریکن صدر نے کہا کہ وہ ثالثی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب ہم نے سیاسی اور ایکسٹریملی سوری فار انٹرپشن، کیونکہ ہم لائیو ہیں تو گورنر پنجاب چودھری محمد سرور جو ہے وہ اظہار یکجہتی کی جو ریلی ہے اس سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو لائیو لیا چلو، پلیز وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. کہ دیکھیے جو ہم نے کر سکتے تھے نا وہ ہم نے کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کے ہم نوا فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، جو ساری عمر دلی کے ساتھ کھڑے رہے. اس پوری موومنٹ میں جب یہ 370 اور 35A آیا، آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی دلی کے ساتھ اپنی کٹی کر لی اور کہا کہ ہم نے تاریخی طور پہ غلطی کی تھی ان کا ساتھ دے کر، اور آج وہ بالکل اس وقت مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کھڑے. اچھا، بھارت نے، آپ نے تو کہا اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کر لیا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے دل جیتے ہیں؟ وہاں تو اس کی حالت یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے، کسی بھی یورپین یونین کو، کسی بھی انٹرنیشنل آبزرورز کو، کسی بھی انٹرنیشنل جرنلسٹوں کو، ایون دیٹ کانگریس کے لوگوں کو بھی وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں ملی. اس نے باقاعدہ ایک جیل خانہ بنا دیا ہے، اس کو ایک بنا دیا ہے. اچھا، اب وہ میں نے کہا کہ جس طرح سے عالمی طاقتیں بدلی ہیں اور جس طرح سے چین کا رول بڑا ہے، اب مقبوضہ کشمیر کے کانٹیکسٹ میں بھارت کی آواز دنیا میں کوئی نہیں سن رہا. لیکن اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عالمی حکمران ابھی بھی اپنے مفادات کی وجہ سے خاموش ہیں، لیکن عالمی دنیا جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن کانگریس میں، اس پارلیمنٹ میں باقاعدہ وہ خاتون رو پڑی امریکن کانگریس کی. اس نے کہا کہ جس قسم کی بربریت، ظلم وہاں پر کیا جا رہا ہے وہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ مجھے بتا دیجئے نا، 1 برس کا کرفیو کس دنیا کی کس تحریک میں لگا ہے؟ اچھا، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ جس انداز سے پاکستان نے، اب پاکستان پہ پریشر کیا تھا؟ پاکستان پہ پریشر یہ تھا کہ آپ کشمیر کو بھول جائیں، ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں. پاکستان کا ہاٹ ایشو جو ہے انڈیا پاکستان کے ریفرنس کے کانٹیکس میں کشمیر ہے. ہم نے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آج آپ یہ دیکھیے، کشمیری جو ہے اگر اس کے پیچھے پاکستان نہ کھڑا ہو، کیا یہ تحریک ایک عالمی تحریک کے طور پہ آ سکتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی سیاست، اپنی سماجیات، اپنی معیشت اس کشمیر پالیسی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. اب آپ کا سوال کا میں صرف جواب دے دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم واقعی بہت بڑے طاقتور ہوتے ہیں معاشی طور پہ، تو آج ہم کوئی ایسا عمل کرتے جو جنگی جنون میں ہوتا تو شاید دنیا ہمارا ساتھ دیتی، کیونکہ یہ طاقتور ہے. اچھا، اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ اور جو آپشن ہمارے پاس ہے اس پہ ہم اور زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ انڈیا کو ایکسپوز کریں. اور انڈیا کی ایکسپوز کرنے کی حالت یہ ہے کہ مجھے کوئی ملک تو بتائیے نا، کوئی میڈیا تو بتائیے نا، کوئی تھنک ٹینک تو بتائیے، کوئی انسانی حقوق کا ادارہ تو بتائیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان نے ٹھیک کیا ہے. سب ہم نے اس کو بڑے برے طریقے سے ایکسپوز کیا. اب ذمہ داری کس کی ہے؟
سپر پاورز کی، امریکہ کا، جرمنی کا، فرانس کا، یہ لوگ اپنا رول پلے کریں. مجھے ایک بات بتائیں، رول پلے کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم نے دنیا کے آگے مودی کو بڑے اچھے طریقے سے عیاں کیا، سب کو پتہ ہے. سر ہم عالمی اداروں کی بات نہیں کرتے، عالمی ممالک کی بات نہیں کرتے، ہم صرف مسلم ممالک کی بات کرتے ہیں. 65 سے زائد وہ مسلم ممالک جو کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، جن میں بہت ساری بڑی طاقتیں بھی موجود ہیں. ابو ظبی کی بات کریں، وہاں جب مودی سرکار جاتی ہے تو وہاں کے سب سے بڑے مندر کی چابی انہیں دے دی جاتی ہے. وہ ایک مسلم ملک ہے. ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کس سے کہاں تک؟ ہماری بنیادی غلطی ہے کہ ہم دنیا کو عیسائی بلاک کے طور پر، مسلم بلاک کے طور پر، ہندو بلاک کے طور پر، سکھ بلاک کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں. دیکھیے ہر ملک کا اپنا ایک اکنامک انٹرسٹ ہے. ابھی انہوں نے بات کی نا وہاں پہ کہ انڈیا کی انویسٹمنٹ اور امریکہ کے کانٹیکس میں، یہ سعودی عرب کی کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے ہندوستان کے اندر، اس نے بھی اپنے معاشی انٹرسٹ دیکھ لیا. اس کا مطلب ہے یہ دیکھیے یہ جو OIC ہے اس کے اندر کشمیر کمیٹی تک تو ہم بھی اپنا مسئلہ رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کے کانٹیکس میں پورا کا پورا اسلامی بلاک جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا تو ہمیں اس غلط فہمی سے باہر نکلنا چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ انٹرسٹ جو ہے وہ صرف پاور کا انٹرسٹ، صرف وہ ایک اکانومی کا ہے جو کہ کنٹریز کی ویری کرتی ہیں، اپنی پالیسی ہے، اپنی پالیسی ہے. اجازت صاحب آپ نے بات کی آغاز میں قراردادوں کی. 73 سالوں میں صرف زیادہ نہیں 17 قراردادیں ہیں جو کہ منظور کی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد اگلا سٹیپ امپلیمنٹیشن. سر ہماری ایکسپیکٹیشن ظاہری بات ہے وہ اسلامی ممالک ہو یا اقوام متحدہ ہوں، ہم ایکسپیکٹ تو انہی سے کرتے ہیں. انیشیٹو کب لیا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو ٹیک ڈیسیژن رائٹ ناؤ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کا آپ کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے، اور اس بات پہ آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اگر پرانی ہسٹری میں جائیں تو لوگوں کو بہت سال لگ چکے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم اس بات پہ دیکھیں یہ مسئلہ کوئی پاکستان نہیں ہے کہ جی پاکستان نے حل کرنا ہے. پاکستان کی طرف سے ہوتا تو شاید یہ اب کا حل ہو چکا ہوتا. ظاہری بات ہے آپ کو ایک ایسے دشمن سے پالا پڑا ہوا ہے جو کہ وہ اس کو نہ کرنا چاہتا ہے، نہ اس کو دنیا کی پرواہ ہے. دیکھیں پوری جس طرح سلیمان صاحب نے کہا کہ پوری دنیا اس کو ایکسپوز کر رہی ہے انڈیا کو کہ وہاں غلط ہو رہا ہے، لیکن عجیب ڈٹائی ہے ان کی، اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور دیکھیں 10 کشمیریوں پہ 1 فوجی تعینات ہے وہاں پہ. تو اس طرح کی دیکھیں آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح کے جو مطلب کہ ہٹلر کی سوچ سے بھی وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یقینی طور پر جو ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں قراردادیں ظاہر اب پاکستان کے پاس 2 راستے ہیں. یہاں تو ان کے ساتھ جنگ کر لی جائے، لیکن کبھی بھی ایسے یہ بھی کوئی مثال نہیں ہے کہ جنگوں سے ملک فتح ہوئے ہوں یا مسائل حل. اور پھر جو سلیمان صاحب نے بات کی کہ ہماری آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا جو حال ہے جو اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں ابھی کہ ہم اس طرح کی کوئی ان کے ساتھ جنگ کی بات کر سکیں. لیکن ظاہری بات ہے اگر کوئی ان کی طرف سے جنگ تھوپی بھی گئی تو ایسی بات نہیں ہے. ہماری خدا کے فضل سے فورسز جو ہیں وہ اتنی ان میں قابلیت ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکیں. اور لیکن ہمارا تو شروع سے یہی حل رہا ہے کہ ذمہ دار ممالک کا یہی ہوتا ہے وتیرہ کہ وہ جنگ سے زیادہ امن کو پریفر کرتے ہیں. اور پھر جو باتیں OIC کی آپ نے بات کی، دیکھیں OIC میں سوائے ایران کے، ملیشیا کے اور ترکی کے باقی کسی ملک نے ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہیں. تو UAE میں ان کی بہت بڑی جو ہے ٹریڈنگ ہے، ہاں جی انویسٹمنٹ ہے. تو دیکھیں یہ ہمارے ہی تھنک ٹینک جو ہے بدقسمت ہیں جو کہ اس کو ہندو مسلم لڑائی بناتے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے مسلم ممالک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. لیکن آج دیکھیں آپ جو مرضی امریکہ کی بات کریں، لیکن ٹرمپ کا یہ کہہ دینا ہی ثالثی کے طور پر یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. پھر UK میں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے اس کا بڑا رول بنتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ اس طرح کی لابنگ کرے جو کہ کر بھی رہے ہیں. جیسے
یو کے میں بہت بڑی ان کی تعداد ہے, ان کا ووٹ بینک ہے, اور ممالک میں بھی ان کا ووٹ بینک ہے جن سے وہ وہاں کے پارلیمنٹرین جو ہے ان کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے ان پہ زیادہ پریشرائز کیا جا سکتا ہے, لیکن لفظ میں بولتے ہیں پریشرائز کیا جا سکتا ہے. ہاں جی, لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ بڑے آرام سے اس بات کو مانیں گے, اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب تک مودی جیسی بی جے پی کی حکومت ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کا وہ مسئلہ کبھی طور پر حل کرے, کیونکہ ان کے گورنمنٹ کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں. ابھی دیکھیں وہ ایک طرف وہ یہ میرے خیال شہریت کا بل جو ہے, ہاں شہریت کا بل جو ہے جو انہوں نے پاس کیا ہوا ہے, اور دوسری طرف وہ جو مسجد ہے بابری مسجد اس کو مندر بنانے کا. تو وہ اس طرح کی وہاں کی جو مائنورٹیز ہیں وہ یقین کریں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چرچز جو ہیں وہ انڈیا میں چلائے گئے ہیں. سب سے زیادہ مائنورٹیز کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ انڈیا میں ہو رہا ہے. لیکن جو بات ہم کرتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنلز کی اور جو انسانی حقوق کے دوسرے ادارے ہیں, لیکن ان کی خاموشی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اس طرف, لیکن وہ بھی آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. وہاں پہ جیسے سلیمان صاحب نے کہا کہ بی بی سی کے مبصرین گئے, انہوں نے وہاں پہ ویڈیو بنائی, تو اس طرح کی وہ موومنٹ ہی کر سکتے ہیں. اپنے اینڈ سے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ لوگ اور عوام عالم کی اگر بات کی جائے تو وہ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کشمیری وہ کیا چاہتے ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں. اس کا جواب ہم پینل سے لیں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, کشمیر کے ایشو پر ہم بات کر رہے ہیں. آج ہر اسکرین پر ہر جگہ تقاریب اور اظہار یکجہتی کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. ہر جگہ آپ یہی چیز کو مسلسل ڈسکس ہوتا دیکھیں گے. ہمارے یہاں پر بریک تھی, لیکن بریک میں بھی ہم مسلسل اسی چیز کو ڈسکس کر رہے تھے. لیکن ہم ایک دن کے لیے, ایک گھنٹے کے لیے, کچھ دنوں کے لیے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک سال سے زائد کا عرصہ جو کہ کرفیو میں کشمیریوں نے گزار دی ہے, ان سے جا کر اگر پوچھا جائے یا ہمارے پینل میں سے اگر کبھی اتفاق رہا ہو, وہ آزادی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں یا وہ کیا چاہتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. سلمان صاحب, آپ کا کبھی ایسا اتفاق ہوا کشمیریوں سے اگر پوچھا جائے, جو ہمیں اب تک پتہ لگا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں پاکستان سے الحاق چاہیے, نہ ہمیں بھارت چاہیے, ہمیں صرف آزادی چاہیے. دیکھیے, ایک پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بنیادی بات کیا تھی. بھارت کا ایک پرانا موقف یہ تھا کہ کشمیر کی تحریک جو ہے نا, کوئی تحریک نہیں ہے, وہ صرف پاکستان نے پیدا کی ہوئی ہے. مقبوضہ کشمیر کے لوگ یہ تحریک نہیں چاہتے, پہلی بات. اور بار بار کہا جاتا تھا پاکستان مداخلت کر رہا ہے. اب دنیا میں کشمیریوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ان کی انڈیجینیس تحریک تھی. عالمی دنیا میں پاکستان نے اس کو سپورٹ ضرور کیا, لیکن یہ بنیادی طور پہ جنریٹ ہوتی تھی تحریک مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی. بالکل ایسے. اب مقبوضہ کشمیر کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے, کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس نے اس تحریک کے اندر اپنا لہو پیش نہ کیا. بالکل ایسے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس انداز سے وہاں نوجوانوں نے رول پلے کیا, کل تک کہتے تھے کہ یہ مسلح جدوجہد ہے, آج دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ پرامن سیاسی جدوجہد ہے. لوگوں نے ابھی بندوقیں نہیں اٹھائی ہیں, ابھی لوگ جو ہے نا اگر وہ بندوقیں اٹھاتے تو پھر قتل و غارت ہوتی. لیکن وہاں جس انداز سے ایک پیسفل طریقے سے, خاص طور پہ وہاں کی خواتین نے, خاص طور پہ برہان وانی کے بعد نوجوانوں نے جس طرح کا رول پلے کیا, انہوں نے آج دنیا میں اپنی حیثیت منوائی ہے. ایک بات. اچھا, اب آپ آ جائیں کہ یہ وہ چاہتے کیا ہیں. دیکھیے, یہ چاہنے کے لیے تو بنیادی طور پہ بات ہے پاکستان کو پھر آپ داد دیں. پاکستان نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے. عمران خان صاحب جس وقت وزیر اعظم بنے, انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کیا چاہتا ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں. اور آج بھی پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کریں گے مقبوضہ کشمیر کی قیادت اور عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بھارت اور پاکستان مل کر طے کر لیں, یہ نہیں ہوگا. اچھا, اب کشمیریوں کے اندر بھی کئی طرح کے گروپ ہیں. ایک گروپ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے, ایک کہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو لداخ والے تھے ایک زمانے میں الحاق کی بات کیا کرتے تھے, پھر اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دلی کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں تو ایک وہ نعرہ ہو سکتا ہے. تیسرا نعرہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے اور پاکستان کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے, ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ایک ریفرنڈم کروا لیں, اور وہ جس کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہیں یا خود انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں آپ وہ کروا لیں. کیونکہ آپ کو بنیادی طور پہ جو پاکستان بات کر رہا ہے کہ ہم کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق چلیں گے, بھارت تو یہ بات نہیں کر رہا نا.
کہ ہم کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق چلیں گے. وہاں جتنے بھی الیکشن کروایا آپ نے وہاں تو سب لوگوں نے بائیکاٹ کیا, اور جو الیکشن کے اندر حصہ لیتے تھے, میں نے کہا کہ محبوبہ مفتی, فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ, آج وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو بھارت کی تو اخلاقی پوزیشن, سیاسی پوزیشن وہاں پہ ورسٹ ہے. بھارت نے تو اس وقت طاقت کی بنیاد پہ قبضہ کیا ہوا نا, اور طاقت کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ لاکھوں فوجیں وہاں پہ بٹھائی ہوئی ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے, میں کیونکہ 4-5 دفعہ جو مقبوضہ کشمیر سے جرنلسٹ آئے پاکستان میں, ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا, ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے, اسلام آباد کانفرنس, لاہور میں کئی کانفرنسیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان ہے نا اس وقت, دیکھیے جو بنیادی بات ہمیں سمجھنے کی ہے, وہ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں اور ڈرے اس دن سے جس دن انہوں نے بندوق اٹھا لی. اگر آپ نے, ہندوستان نے ان کو بنیادی حقوق نہ دیے, ان کے حق خود ارادیت کو تسلیم نہ کیا, تو کل آپ کو وہ کہیں گے کہ ہم پھر بندوق اٹھا کے مسئلے کا حل کرتے ہیں. اس لیے اس طرف جانے کی بجائے, انتہا پسندی کی طرف جانے کی بجائے, آپ سیاسی طور پر اس کا مسئلے کا حل نکال لیں. اچھا, اب اس کا حل نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ پاکستان, ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر کی قیادت جو ہے وہ آپس میں بیٹھ جائے, اور بیٹھ کے جو بھی کمپوزٹ ڈائیلاگ کے ذریعے طے ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرے. لیکن وہ تو اس کے لیے تیار نہیں ہے, وہ تو پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو مقبوضہ کشمیر کہاں سے آ گیا؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت ابھی منسٹر صاحب نے بات کی, بدقسمتی سے یہ ہے, مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ مودی کا جو دوسرا راؤنڈ ہے نا, یہ پہلے راؤنڈ سے مختلف ہوگا, بہتر ہوگا, وہ زیادہ آگے چلیں گے. پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ 1 قدم چلیں, ہم 2 قدم چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن دیکھیے وہ کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب چین کے ساتھ اس کی کیا لڑائی تھی مجھے بتائیے, نیپال کے ساتھ اس کی کیا لڑائی ہے, ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں اس کے اوپر اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے. یہ مسئلہ صرف اس کا پاکستان ہندوستان کا نہیں ہے, اس پورے ریجن کے اندر وہ سب کے ساتھ لڑ رہا ہے, کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری چودراہٹ جو ہے وہ پورا خطہ تسلیم کرے. اچھا, وہ کیوں تسلیم کریں گے؟ تسلیم کریں گے آپ پیار محبت کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ, امن کے ساتھ. آپ کہتے ہیں نہیں میں بندوق کے زور پہ منواؤں گا, تو وہ کیسے چلے گا؟ آپ بندوق کی بات کریں, اگر ہم عالمی کنونشن 1987 کی بات کریں تو اس کے مطابق آپ کیمیائی ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے. اس کی وائلیشن بھی انڈیا نے بہت زیادہ کشمیر میں کی ہے, پائلٹ گنز. اور میں نے جب ایک ریسرچ کی تو اس کے مطابق جو آپ کی پائلٹ گنز ہیں اس میں اور آپ کی پمپ گنز میں فرق ہوتا ہے. ایک جو امریکہ کی ایک NGO نے ریسرچ کی ہے تو اس کے مطابق وہاں پر پائلٹ گن تو یوز کی جاتی ہیں, اس سے 500 سے زائد چھوٹی چھوٹی گولیاں نکلتی ہیں جو کہ آپ کو کل کرتی ہیں, لیکن پمپ گنز جو وہاں یوز کی جاتی ہیں وہ ڈائریکٹ فائر کرتی ہیں, وہ بھی وہاں استعمال کی جا رہی ہیں. 1 نہیں 2 نہیں, اتنی وائلیشنز کے بعد بھی ہم اس چیز کو ڈائجسٹ کر لیں کہ پاکستان جو ہے وہ کمزور ہے اور بھارت جو ہے وہ طاقتور ہے, اس لیے ہمیں چپ رہنا ہے. نہیں, کمزوری تو دیکھیں, میری بات سنیں, کمزوری تو کبھی بھی پاکستان نے نہیں دکھائی. آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ ایک اپنے آپ کو جس طرح سپر پاور کہتا ہے, جو ابھی نندن کا طیارہ جو گرایا گیا اور اس کے بعد ہمیشہ اس کی جاریت کو وہاں پہ روکا گیا ہے کنٹرول لائن پہ بھی. پاکستان ایک کمزور ریاست نہیں ہے, اور ہماری جو فورسز ہیں وہ خدا کے فضل سے بہت بڑی ایک طاقت رکھتی ہیں, اور کبھی وقت بھی آیا تو ان کو اس بات کا بھی پتہ چل جائے کہ ہم کتنی بڑی طاقت ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں جو مودی ہے اس سے پہلے کانگریس تھی, کانگریس کی جماعت میں پھر بھی جو ہے وہ کشمیری کمفرٹیبل تھے, کیونکہ وہاں پہ کم از کم ان کی اپنی کشمیریوں سے, جیسے فاروق عبداللہ تھے, محبوبہ مفتی وغیرہ تھی, تو ان کے ساتھ پھر بھی. لیکن جو تو اب وہاں پہ دیکھیں, لاک ڈاؤن کا لفظ یہ کرونا سے پہلے ہم نے وہاں ہی کشمیر میں ہی سنا ہے, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. یہ لاک ڈاؤن کا یہاں تو لفظ متعارف ہوا ہے یہ 4 ماہ پہلے لاک ڈاؤن کا, لیکن کشمیر میں تو یہ سال پہلے متعارف ہو چکا تھا. تو وہاں جس طرح کی صورتحال ہے, وہاں جو نوجوانوں کو ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خطرناک بات ہے. اور میں پھر یہی بات کہتا ہوں کہ پوری دنیا کو, خاص طور پر یونائٹڈ نیشن کو اس بات پر پھر دوبارہ ریویو کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے وہاں جو انڈیا اپنی جارحیت دکھا رہے اس کو روکنا چاہیے. اور جو یہ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا مودی کی, تو مودی کا تو جھنڈا ہی یہی ہے, بالکل ایسے ہی. وہ تو کسی صورت نہ امن چاہتا ہے اور نہ امن اس کا مشن ہے. وہ تو ہر طرف, جس طرح سلیمان بھائی نے بتایا کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی اس کی کوئی چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ, کبھی نیپال کے ساتھ بھی, وہ بنگلہ دیش کے ساتھ, وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی کسی کے ساتھ جو
دوستی ہو, وہ جس کے ساتھ پاکستان دوستی کرنا چاہتا ہے اس طرف وہ اپنا رخ موڑ دیتا ہے. تو یقینی طور پر دیکھیں ابھی کرتارپور کوریڈور جس کو پوری دنیا میں سراہا گیا, لیکن انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو آنے سے منع کر دیا. تو یہ پھر انہوں نے اس طریقے سے کی کہ پاکستان اس کا فائدہ نہ اٹھا لے. انہوں نے مختلف ایجنٹس کے ذریعے انہوں نے کہا جی کہ آپ ادھر سے آئیں. اب لوگوں کو انہوں نے بجائے لوگوں کو ڈائریکٹ, اگر کینیڈا سے لوگ ڈائریکٹ کرتارپور کوریڈور آتے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ ایجنٹ کے ذریعے ہمارے طرف سے جائیں, تاکہ پاکستان کسی ایسی جو ریلیجس ٹورزم ہے اس سے کوئی اس کی اکانومی درست نہ ہو جائے. یہ مطلب وہ ہر طرح سے پاکستان کو ویک کرنا چاہتا ہے ہر طرح سے. اور پھر جب بھی ہم کوئی امن کی کوئی بات کرتے ہیں وہ اس کا کوئی نیگیٹو جواب دیتے ہیں. تو یہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ دیکھیں کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں جی ترانوں سے, تو یہ تقریروں سے, یہ ریلیاں نکالنے سے کشمیر فتح نہیں ہوگا. دیکھیں میرے بھائی, مجھے یہ جو لوگ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور کیا آپ ایز اے پاکستانی اور آپ کیا کر سکتے ہیں, آپشن کیا ہے آپ کے آپشن کرتے ہیں. مطلب کہ پچھلی دفعہ 5 فروری کو کسی ایک جو ہماری مذہبی جماعت کے کوئی لیڈر تھے انہوں نے تقریر کی کہ بندوقیں اٹھا لو تو نکل جاؤ جی کنٹرول لائن پہ. تو یہ بھی دیکھیں یہ بھی حل نہیں ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک فنڈامنٹلسٹ سوچ ہے. ایسے بھی ملک حاصل نہیں ہوتے. تو اس کا ایک پراپر جو ہے وہ طریقہ کار ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں بہترین طریقے سے سفارتی سطح پر یہ چیزیں کر رہی ہیں. دیکھیں آپ کی جو گفتگو ہے نا سلمان صاحب آپ کی, دیکھیں ہم آپٹمسٹ لوگ ہیں, ہم مایوس نہیں ہو سکتے چونکہ آج کل کا دن جو ہے وہ یقیناً ہم سب کو فورس کرے کہ ہم مایوس ہو جائیں, لیکن ہمیں ہوپ بھی ہے. دیکھیں میں بہت آپٹمسٹک ہوں, میرا پروگرام ہو یا عام روٹین ہو, میں ہمیشہ یہ چیز سوچتی ہوں کہ ہم اپنی طرف سے اپنے اینڈ سے کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں پیٹریوٹک ہوں, مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ میں پاکستان سے بہت محبت کرتی ہوں, لیکن ہماری کمیاں کوتاہیاں پتہ ہونی چاہیے. ہم معاشی طور پر ایک کمزور ملک ہے جس کی وجہ سے اس طرح سے سٹینڈ نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے. سلمان صاحب سفارتی اعتبار سے یا اخلاقی ذمہ داری میرے خیال سے پاکستان نے بہت نبھا لی ہے. کوئی بھی کیس نکال لیں, ہماری ایجنسیز فورسز اتنی زیادہ, ہماری فوج پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اتنی طاقتور ہے کہ پوری دنیا کو 12 دفعہ ہم نے اس چیز کا پیغام دلایا ہے, لیکن ہم چپ رہتے ہیں تو اپنی سفارتی, سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری کی وجہ سے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں سفارتی سطح پہ نا پاکستان کے بڑے گیپس ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کی وجہ کیا ہے. ہندوستان کے 14 اس وقت بڑے تھنک ٹینکس ہیں جو عالمی دنیا میں جا کے اپنا نیریٹو بیچتے ہیں. ہمارا ایک بھی تھنک ٹینک نہیں ہے. پہلی بات, ہمارے جو سفارتکار ہیں جو سفیر ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر, ان کو ہم نے اتنا ایکٹیو نہیں کیا ہوا کہ وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ سفارتکار ہے وہاں لوگوں کو موبلائز کریں, وہاں ان کو ایجوکیٹ کریں. اچھا ہم نے یہاں بیٹھ کے سفارتکاری تو کی ہے, لیکن ہمیں ہر ملک کے اندر خاص طور پہ یورپین یونین کے اندر ہیومن رائٹس کے ایشوز کو بنیاد بنا کر زیادہ سفارتکاری, زیادہ ڈپلومیٹک اپروچز اپنانے کی ضرورت ہے. پہلی بات. اب آپ یہ دیکھیے بھی جو ابھی منسٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, کل جو ISPR کا پرسوں گانا ریلیز ہوا ہے, ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہے نا اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جی ہم گانوں سے کیا کشمیر آزاد کرائیں گے. کل بھارتی آرمی چیف کا بیان سنیں, اس نے کہا کہ وی شوڈ لرن فرام پاکستان آرمی اینڈ ISPR کہ جو اس وقت ہائبرڈ وار ہے نا, سوشل میڈیا کی جو وار ہے, ہم اس وقت اس نیریٹو کو اپنی ڈپلومیسی کے لیے استعمال کریں, اپنی سفارتکاری کے لیے استعمال کریں. آپ نے پوچھا نوجوان کیا کریں, اب نوجوانوں کو ہم نہیں کہہ رہے بندوق اٹھائیں, ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسفلی پرامن طریقے سے سوشل میڈیا کو اپنی طاقت بنائیں. وہاں بلاگرز میں جائیں, وہاں آپ ٹویٹر پہ جائیں, وہاں آپ انسٹاگرام میں جائیں, وہاں آپ فیس بک پہ جائیں, وہاں آپ یوٹیوب پہ جائیں, مختلف چیزیں بھارت کے کانٹیکس میں آوازیں اٹھائیں اور دنیا کو پیغام دیں کہ پاکستانی اس وقت پیسفل طریقے سے کشمیر کا ریزولوشن چاہتے ہیں, لیکن ہمارے مقابلے میں ہندوستان یہ وائلیشن کر رہا ہے. مثلا آپ دیکھیے اگر لندن میں کوئی کشمیری ہے نا, پچھلے 365 دن سے اس کا ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہوا اپنے گھر میں. کہ کون سی دنیا کا قانون ہے؟ آپ نے انٹرنیٹ فیسلٹیز بند کی ہوئی ہیں, تعلیمی ماحول بند کیا ہوا ہے, کرفیو لگا ہوا ہے, لوگوں کی روزمرہ لائف آپ نے برباد کر کے رکھ دی ہے. اس دفعہ آپ اندازہ لگائیے وہاں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, پوری دنیا سے رابطہ منقطع ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ عید کی نماز نہیں پڑھنے دے رہے. تو یہ وہ ایک ہائبرڈ وار ہے جو ہمیں کھیلنی ہے اور ہمیں اس کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے سوشل میڈیا کے اندر, کیونکہ آج کی دنیا سوشل میڈیا کی دنیا ہے. اب اس وقت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے زیادہ بڑی طاقت سوشل میڈیا بن گیا ہے. اس کے اندر جا کے اپنا نیریٹو بیچے, اس
کے اندر اپنا نیریٹو بلڈ کریں, اس میں اپنے ڈپلومیٹک اپروچز لے کے آئیں. مثلاً پاکستانی پارلیمنٹیرین ہے, یہ جائے نا برطانوی پارلیمنٹوں کے پاس, یہ جائے نا یورپین پارلیمنٹ کے پاس, یہ جائے نا امریکن پارلیمنٹ کے پاس, ان سے نیگوشیٹ کریں. کشمیر کمیٹی کو آپ نے 10 برس تک مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں دے دی, جس نے اس گھوڑے کو مردہ بنا دیا. آپ کشمیر کمیٹی کو فعال کریں, پارلیمنٹری کمیٹی کو فعال کریں. بہت کچھ ہے, ہمیں ڈپلومیٹک محاذ پہ بہت کچھ کرنا ہے. دیکھیے جوانوں نے اس پہ قربانیاں دی ہیں, کنٹرول لائن کے اوپر جو جھڑپیں ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فلاں جوان شہید ہو گیا, فلاں جوان شہید ہو گیا. یہاں پر بیٹھ کے ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز نے, مذہبی جماعتوں نے, دانشوروں نے, شاعروں نے بڑا رول پلے کیا. آج کم از کم اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ مقبوضہ کشمیر کی اس پوری تحریک کا سب سے پلس پوائنٹ کیا ہے, میں کہتا ہوں سب سے پلس پوائنٹ یہ کہ پوری دنیا میں آج مقبوضہ کشمیر پر بات ہو رہی ہے. یہ کم ہے اور بھارت کو یہ بات چپتی ہے. سر کنکلوڈ ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سلوشن, آپ اور میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں, وہ جنگ ہم ہتھیار سے نہیں, تلوار سے نہیں, بندوق سے نہیں, سوشل میڈیا سے لڑ سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں سب سے پہلے مجھے یہاں کی دیکھیں اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں, دیکھیں آپ کو حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے, کشمیر سے تو نہیں, لیکن یہاں پہ ہم جو پارٹیز ہیں, جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں دوسری, وہ بھی اکٹھی نہیں ہیں. دیکھیں کم از کم ہمیں مل کر کشمیر کے بارے میں تو ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ چونکہ عمران خان نے کیا ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا, 70 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ حکومتیں آتی رہی ہیں, آپ نے کشمیر کمیٹی, جس طرح سلیمان صاحب نے بتایا, کشمیر کمیٹی جناب مولانا فضل الرحمان 10 سال چلاتے رہے, آپ کر لیتے. لیکن ابھی جب موجودہ گورنمنٹ نے سفارتی سطح پہ اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ آج پوری دنیا میں کشمیر کی بات ہو رہی ہے, تو کم از کم اپوزیشن پارٹیوں کو بھی رول ادا کرنا چاہیے, اور ہمیں اس سلسلے میں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا چاہیے کہ کشمیر ایشو پہ. باقی دیکھیں آپ اپنی پرسنل جو پولیٹکس ہے وہ کرتے رہیں, آپ کی پرسنل گرجز ایک جگہ پہ, آپ کا یہ جو انٹرسٹ ہے وہ ایک جگہ پہ. اجازت صاحب یہ کہیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اگر بات کی جائے تو سفارتی سطح پہ انہیں بہت سراہا گیا ہے, انہیں مانا بھی گیا ہے, اور جو انیشیٹو ان کا نیریٹو ہے بڑا کلیئر ہے کشمیر کو لے کے, یا اگر سفارتی سطح پر کسی بھی ملک کی بات کی جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ایک عام بندہ جو گرج رکھتا بھی ہو اس کو امید تو ہے اس اعتبار پہ کہ کشمیر کے ایشو پہ کچھ نہ کچھ سلوشن کی طرف ہم آگے بڑھیں گے, اگلا انیشیٹو کیا ہو سکتا ہے, کیا سوچتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جو بڑی زبردست بات کی ہے سلیمان صاحب نے بھی کہ ہم ہمارے یقینی طور پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کچھ ہی ٹھیک ہے, بہت ساریاں کمزوریاں, ہمیں اپنے تھنک ٹینک کو جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے کنٹریز میں جا کر اور زیادہ لابنگ کریں. اور انڈیا ہمیشہ سے, کیونکہ انڈیا کے پاس بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, بہت بڑی سرمایہ کاری ہے ان کی دوسرے ممالک میں, تو اس لیے وہ لابنگ کے لیے بڑی بڑی فرم جو ہے ہائر کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں رہی ہے کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے کہ جو یہ, میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے, یہ انشاءاللہ جلد جو ہے یہ کسی نہ کسی منطقی انجام کو پہنچے گا. اور یہ دیکھیں نا پاکستان نے کل جو نقشہ پیش کیا ہے, اب آپ اندازہ لگائیے نا کہ کل پورے دنیا کے اندر جو ٹاپ ٹرینڈ تھا سوشل میڈیا کا وہ پاکستان کا نقشہ تھا. ہندوستان کے اندر اس پہ لاتعداد رات میں نے پروگرام دیکھے ہیں جو سیخ پا ہو گئے کہ یہ پاکستان نے کیا انیشیٹو لیا. اس لیے کہ دیکھیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم وہی کر سکتے ہیں نا کہ جس سے دنیا کے اندر اس کی توجہ جو ہے نا وہ اس کی طرف لے کے آئیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ابھی جو اس وقت کام کرنا چاہیے, بنیادی طور پہ اپنی سفارتکاری کے جو معاملات ہیں, ڈپلومیٹک اپروچز ہیں, اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں. جو یو این کی تقریر انہوں نے کر دی ہے نا, اس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑا تھا. آپ نے دیکھا وہ دو سفارتکار ہندوستان کی عورتیں جس انداز سے بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی عمران خان کی تقریر کو, اور پریشان تھی کہ وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. اب اس نیریٹو کو بلڈ کریں, لیکن یہ کوئی اتنی جلدی نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہمارے یہاں لوگوں کے اندر ہوتا ہے نا, جادوئی طریقے سے کوئی پٹاری میں سے سانپ نکل آئے گا تو اس کے بعد وہ مودی کو کاٹ لے گا تو مودی ختم ہو جائے گا تو یہاں سے کشمیر آزاد ہو جائے گا. یہ ایک لمبی جدوجہد ہے, ایک لمبی سٹرگل ہے. ہم نے بھارت کے نیریٹو کے مقابلے میں پاکستان کا نیریٹو اور پاکستان کے نیریٹو کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جو نیریٹو ہے اس کو ری بلڈ کرنا ہے, اس پہ ہمیں زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور مجھے پوری امید ہے, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, دنیا کے اندر آپ یاد رکھیے گا یہ افغان جنگ کے ساتھ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. تو طاقت کے ساتھ امریکہ کہاں, طالبان کہاں, آخر اس کو نیگوشیٹ میں آنا پڑا. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو جنگوں کا آپ میدان تو جیت لیں گے,
لیکن لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے. لوگوں کا دل جیتنے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان کی بات سننی پڑے گی, ان کو آزادیاں دینی پڑیں گی, ان کی فکر کی, ان کی سوچ کی آزادی دینی پڑے گی, تب جا کے آپ ان کا دل جیتیں گے نا. آج ہندوستان کے اندر جا کے آپ مقبوضہ کشمیر چھوڑیں, خود ہندوستان کے اندر لوگوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب مودی کی سرکار نے ہمیں بالکل داخلی طور پہ کمزور کر دیا ہے. آپ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, میں بات بھول گیا, ہندوستان کی کلکتہ, دلی, مدراس, یہاں کی یونیورسٹیوں کی ہزاروں طلبہ و طالبات نے ریلیاں نکالی کشمیر کے حق میں, اور ہندو طلبات نے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے ہندو مسلم کی, یہ تقسیم مودی پیدا کر رہا ہے. اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کہا کہ جو ظلم آپ ڈھا رہے ہیں, اروندھتی رائے کے جو آرٹیکل پڑھے نا, جس انداز سے وہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا کشمیریوں کو, تو یہ ایک اچھا خاصا ہمارے پاس مواد ہے جس میں ہم دنیا کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. پرابلم ہمارا کیا, ہم داخلی طور پہ سیاسی طور پر ایک محاذ میں الجھے ہوئے ہیں. یہاں سے ہماری اپوزیشن کہتی ہے کشمیر کا سودا کر لیا ہے. وہ بھائی جو سودا ہم نے 70 برس میں نہیں کیا, وہ 71-72 برس میں ہم کریں گے سودا. سودا کس قسم کا ہے؟ آج آپ دیکھیں نا, اگر ہم نے سودا کیا ہوتا تو یہ کل نقشہ ہم نے پیش کیا ہوتا جس میں ہم بتا رہے ہیں کہ جی یہ علاقہ ہمارا ہے, ٹیریٹری ہماری ہے. اس لیے اس سے نکلنا چاہیے, ہمیں اس سے نکل کر یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستانی چھوڑیں, آپ کشمیریوں کو چھوڑ دیں, آپ ہندوستان کے لوگوں کو چھوڑ دیں, کسی بھی ملک کے باشندوں کو چھوڑ دیں. اگر آپ صرف انسانیت کے ناطے ان چیزوں کو دیکھیں تو وہ انسان نکل کر باہر آتا ہے کہ یس, آپ انسانیت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور یہ وہ تمام لوگ جو دنیا میں جہاں جہاں جس کونے میں بستے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ انسانیت کا وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ تاریخ میں کبھی بھی کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا, ایون دو کہ مستقبل میں نہیں کیا جا سکتا. عالم صاحب, کیا آپ کن سے کنکلوڈ کریں گے کہ تمام تر صورتحال میں ہمارے نوجوان, بالکل آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ بالکل ویلڈ ہے, میں اسی پہ کنکلوڈ کروں گی آج کے پروگرام کو, کہ سوشل میڈیا وار, اس کی ہمیں ضرورت ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں, میں پہلے بھی بات کی ہے کہ یہی اسٹریٹجی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سفارتی سطح پہ, اور دیکھیں جو آپ بات کر رہے تھے پہلے کہ کشمیر کے اندر بڑی تعداد میں پاکستانی پرچم لہرائے جاتے ہیں, اور تقریباً ہر گھر کے, اب ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی فورسز نے لگائے ہیں یا کوئی ایجنسی نے لگوائے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ان لوگوں کی آج بھی محبت, دیکھیں یہ ایک نیچرلی بات ہے کہ جب لڑائی ہو رہی ہو تو جو آپ کے ساتھ, آپ کی ساتھ کھڑا ہو, جو آپ کی اتنے سالوں سے مدد کر رہا ہو, جو آپ کی اخلاقی اور سفارتی مدد کر رہا ہو, ہمیشہ محبت بھی اس کے لیے نکلتی ہے. تو آج بھی جو کشمیری ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری درد کی دعا جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہی ہے, اور پاکستانی وہ ملک ہے جو ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے, اور اس کا ہم نے نقصان بھی اٹھایا ہے. دیکھیں جس طرح سلمان صاحب بتا رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کنٹرول مین پر ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, تو یقینی طور پر پاکستان اس کا نقصان بھی اٹھا رہا ہے اکنامکلی سطح پر اور دوسری سطح پر. لیکن اس کے باوجود ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, کیونکہ کشمیر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی شہرگ ہے, اور ہم اس کے ساتھ سفارتی اور اخلاقی جو ہے وہ مدد جاری رکھیں گے ہم کشمیریوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہم اس طرح سے اپنا ساتھ ان کو دیتے رہیں گے, یقین دلاتے رہیں گے. الفاظ بہت اثر رکھتے ہیں, بڑی دور تک جاتے ہیں, اور سوشل میڈیا کا ٹول استعمال کرتے ہوئے تو آپ بہت دور تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. تو میں سب کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ دیکھیے, میں تو اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کروں گا کہ بھارت کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا اس وقت نیگوسیشن کی طرف جا رہی ہے, دنیا اس وقت انگیجمنٹ کی بات کر رہی ہے, کانفلکٹ کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہے. کرونا کا جو سب سے بڑا سبق ہے نا, وہ یہ ہے کہ لوگوں پر انویسٹمنٹ کریں, جنگوں کی بجائے, ہتھیاروں کی بجائے, لڑائی کی بجائے, تنازعات پیدا کرنے کی بجائے اپنے اندر سکون پیدا کریں. تو بھارت ایک بات کو ریلائز کرے کہ جو رویہ, جو اسٹریٹجی اس وقت اس نے مقبوضہ کشمیر میں اور مسلم دشمنی کی بنیاد پر اختیار کی ہوئی ہے, اس کو وہ ترک کر دے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پاکستان سے سبق سیکھے. پاکستان ماضی کے اندر انتہا پسندی کے اندر جکڑا رہا ہے, ہم بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے ہیں, اور ٹرمپ نے ہندوستان کے اندر بیٹھ کے مودی کے سامنے کہا ہے کہ وی آر اپریشیٹنگ دا پاکستانی ایفرٹس ٹو ایلیمینیٹ دا ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم ان دا کنٹری پالیٹکس. ہم اس سے نکلے ہیں اور ہندوستان اس میں جا رہا ہے. آج امریکہ کہہ رہا ہے, برطانیہ کہہ رہا ہے کہ اقلیتوں کے بارے میں وہاں پہ سب سے زیادہ لوگ جو ہے غیر محفوظ ہیں. تو ہندوستان اپنی پالیسی کو نظر ثانی کرے. جو کشمیری چاہتے ہیں, میں تو پہلے بات بتا دی ہے کہ جو کشمیری چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں, کشمیریوں کا دل جیتے. کشمیری آپ کے ساتھ بھی اپریشیٹ کریں گے, ہمیں بھی اپریشیٹ کریں گے کہ ہمیں آزادی کی تحریک میں پاکستان نے بھی سپورٹ کیا, ہندوستان نے بھی سپورٹ کیا, اگر ہندوستان اس میں کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے زور پہ کشمیر کو فتح کر سکتا ہے تو وہ زمین تو جیت سکتا ہے لیکن لوگوں کے دل نہیں جیت سکتا. سلمان صاحب, thank you so much for coming over here.
اعجاز عالم صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین پروگرام کو کنکلوڈ ایسے کروں گی, آج مجھے سولوشن ملا ہے اپنے پروگرام کا, وہ یہ کہ وی آر لیونگ ان 21st سینچری, دا ایرا آف ٹیکنالوجی. تو میرے خیال سے ہم اور آپ جو کر سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا, انسٹاگرام, فیس بک, ٹویٹر, یہ جنگ ہم یہیں پہ لڑ سکتے ہیں. کشمیریوں کا ساتھ اسی طریقے سے دے سکتے ہیں. آج کا گھنٹہ گزر گیا, آج کا دن بھی گزر جائے گا, اور پھر ایک سال بھی گزر چکا ہے. اب آج کے دن کے بعد آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ بلاگنگ کے تھرو یہ مہم اور یہ تحریک چلائی جا سکتی ہے. وہ تو اپنی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں, ہمیں بھی چلانی ہوگی. تو کل سے آپ بھی فیصلہ کریں کہ آپ نے کشمیریوں کا ساتھ کس طرح سے دینا ہے. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.